अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्ल है महवे तमाशा। और इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी मामलात को, कुछ ऐसी चीज़ों को जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह आप अपनी थॉट्स पर काम करके ना सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने मूड, अपने इमोशनल स्टेट, अपने बिहेवियर, अपनी ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट को आप बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपनी अक्ल के ऊपर थोड़ा सा काम करें। और जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपके साथ ज़िक्र किया एक ऐसे मौजू का जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, हमने बात की टॉक्सिक शेम के ऊपर। हमने शेम और गिल्ट की एक ऐसी फॉर्म से आपको रोशनास कराया जो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं देती बल्कि हमें किसी एक जगह स्टक कर देती है और हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक ही पॉइंट पर फंस के रह जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में तरक्की को, कामयाबी को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। और ऐसे में हमारे जहन में आता है कभी कि किस्मत अच्छी नहीं है, कभी ऐसे लगता है कि हुकूमत वक्त ठीक नहीं है, और कभी किसी पे ब्लेम जाता है, कभी किसी पे ब्लेम जाता है। मगर यहाँ पर जो फैक्टर्स कार फरमा हैं वो टॉक्सिक शेम से रिलेटेड होते हैं। हमारे माहिरीन ने जैसा कि आपको काफ़ी अच्छे अंदाज में इसके बारे में नो हाउ दी कि ये शेम होती क्या है और ये किस तरह से आती है। ये टॉक्सिक शेम होती है और ये एक्सटर्नली सोसाइटी आपके अंदर इंड्यूस करती है, लेकिन एक दफ़ा जब ये इंड्यूस हो जाती है तो कोई भी इंसान इसे पर्सनलाइज कर जाता है जिसकी वजह से वो अपने उस ख़राब अमल पर काम नहीं कर पाता जिसकी बदौलत उसकी ज़िंदगी में कोई ख़राबी आई है। और आज हम इसी मौजू को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम आपकी कुछ इस अंदाज़ में मदद करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉक्सिक शेम है, अगर आप इसको हील करना चाहें, अगर इससे बाहर निकलना चाहें तो आप ऐसे कौन से स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं। और इस वे में आपकी मदद करेंगे हमारे माहिरीन, जिनमें कि हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मिस शुमाइला बतूल हैं जो कि चेंज काउंसलिंग प्रोग्राम में अपना सानी नहीं रखती, और इसके साथ ही मिस तहसीन नासिर हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हैं, साथ साथ ये डायबिटीज़ की एजुकेटर भी हैं और अपने काम में दोनों ही बहुत माहिर हैं। और आज इन दोनों की रहनुमाई हम चाहेंगे। तो मिस शुमाइला आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता प्रोग्राम से थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए और फिर हम आगे इसके बारे में बता सकें, मैनेजमेंट पे बात कर सकें। जैसे हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम इमोशंस, थॉट्स इसी पे ऊपर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, तो जो लास्ट प्रोग्राम से हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है डिस्कस करना वो शेम के मुतालिक है, यानी हमारी ज़िंदगी में नदामत, पछतावा ये कैसे बनता है। हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया, जैसे मिस इतरत आपने भी कहा कि सोसाइटी सम टाइम इंड्यूस कर देती है सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, और इससे भी पहले जब कोई इंसान अपने स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उस पर वो शर्मिंदगी या नदामत महसूस करता है। जब वो कोई ऐसा काम करता है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो इस पर वो शर्मिंदगी या नदामत महसूस करता है, या कोई ऐसा काम करता है जो उनके फैमिली कल्चर, फैमिलियल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है तो उस पर वो शर्मिंदगी और नदामत महसूस करता है। अब यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि जब कोई गलत काम करे तो उसको थोड़ा सा अपनी शेम को फील करना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम कब बनती है, ये टॉक्सिक कब होती है, कब ये हमारी ग्रोथ को रोकती है, जब ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। या तो हम उस शेमफुल एक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते या हम उस शेमफुल एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, यानी टॉक्सिक शेम का मतलब ये है कि जब आप अपने शेमफुल एक्शंस को समहाउ उससे कुछ लर्न करने की बजाय, उससे कुछ सीखने के बजाय आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें और या आप उसके साथ ओके की फीलिंग लेकर चलें। सो शेम का बेसिक पर्पस हम सबकी ज़िंदगी में सीखना है, यानी हम कोई गलती करते हैं और हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन हम जब उससे सीखते नहीं हैं हम उसमें लिव करना शुरू कर देते हैं और हम उसी लेंस से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक वर्थलेसनेस की फीलिंग्स क्रिएट होती है और वो वर्थलेसनेस आपको आगे बढ़ने से रोक देती है।
نہ کوئی انسان یہ ماننے پر تیار ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی, یہ انفارچونیٹ سی بات ہے, اور کوئی مانے گا نہیں تو اس کو بہتر اس میں کیسے لے کر آئے گا. سو یہ لاسٹ پروگرام میں یہ بات آپ کی بہت ہی بجا ہے, اور لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز بھی کیا تھا, جس میں ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ شرم ہی وہ ایموشن ہے جو کہ بہت زیادہ ہمیں سیکھنے پر مجبور کرتا ہے. یہاں تک کہ انسان جتنے ایسے کام کرتا ہے جو اسے اسپریچولی انہانس کرتے ہیں, جیسے انسان عبادت کرتا ہے یا کوئی اخلاقیات کو نبھاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں یا کلچر کے نارمز, سوسائٹی کے نارمز, لباس پہننا, اپنے آپ کو ڈھانپنا, یہ ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ انسان شرم کی وجہ سے ہی سیکھتا ہے اور شرم کی وجہ سے ہی امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن وہ ایسی شرم جو کہ اس کو کہیں پھنسا دیتی ہے, کہیں روک دیتی ہے, ہم نے بات اس شرم پہ کرنی ہے. اور میں چاہوں گی کہ آج بھرپور انداز میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اس میں مدد کریں کہ کیسے اس شرم کو ڈیل کیا جائے جو کہ ٹاکسک ہے, جو کہ ان ہیلدی ہے, جو کہ مدد نہیں کرتی بلکہ سوسائٹی میں ہمیں ایسے کاموں پہ مجبور کرتی ہے جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے. تو مس تحسین, آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہیں گی؟ ہاں جی بالکل. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہم نے جب پار کر لیا اور ہم نے ایکسپلور کر لیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ شیم ہے جس نے ہمیں روکا ہوا ہے, کوئی گلٹ ہے جو کہ ہمارے اندر پلتے پلتے ایک ناسور بن گیا ہے, اور اس نے ہماری زندگی میں ہماری ہر ایریا میں جو گروتھ ہے اس کو ہیمپر کیا ہوا ہے, ہماری ترقی کو, ہماری کامیابی کو, ہماری ریلیشن شپس کو ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہے. جس میں بڑی کلاسیکل اگزامپل ہم ایڈکشن کی ڈیزیز کی لیتے ہیں کہ آپ کو ایز اے ڈیفینس میکنزم پھر جب آپ شیم کو ہیل کرنے کے لیے آپ جیسے مس نے بتایا کہ جسٹیفیکیشنز میں جاتے ہیں یا آپ کو اسٹبن بیہیویئرز شو کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر آپ کہیں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں اور آپ کی لائف کے ہر ایریاز, بایو, سائیکو سوشل اور اسپریچول, ہر ایریا میں آپ کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی. تو پہلا قدم جب آپ نے طے کر لیا, پہلی منزل آپ نے طے کر لی کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک مسئلہ بن گئی ہے, تو اب اس چیز کے مسئلے کو, اس کو حل کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم آپ کو بالکل بتا سکتے ہیں. اس کے اندر پہلی جو 2-3 باتیں میں کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو بہت زیادہ گلٹ اسٹرکن رہتے ہیں یا کچھ لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں, کچھ سیلف کرٹیسزم جو کہ شیم کا ایک ورچو ہے اور شیم کا ایک پارٹ ہے, اس کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسیس کریں, یعنی کہ وہ سمجھیں کہ پرابلم کیا اتنا سیریس ہے جتنا وہ اس کو پرسیو کر رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گی کہ سیریسنیس جو ہم کسی بھی پرابلم کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں نا, اس سے آپ کی پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی پرابلم کو امپورٹنس کتنی دیتے ہیں, آپ کی ویلیو کیا ایسوسیٹیڈ ہے اس پرابلم کے ساتھ. فار ایگزامپل کچھ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دینے میں ایگنی کا شکار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی کی کچھ ایک کہانی سی پڑھی تھی جس میں انہوں نے ریگریٹ کیا کہ ان کی والدہ بہت بیمار تھیں اور انہوں نے کہیں کال آنسر نہیں کی, اگنور کی اپنی بیمار والدہ کی, اور اس کے بعد کہیں ان کی والدہ کی طبیعت جو ہے وہ اور خراب ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو خاتون کبھی فارگیو نہیں کر سکیں اس چیز کے لیے کہ میری والدہ نے میں بھی کوئی بڑی ضروری بات مجھ سے کرنی تھی. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایز سچ دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا کوئی سن یا کوئی کرائم نہیں ہے, مگر چونکہ وہ ویلیو اس رشتے کے ساتھ اور اس سچویشن کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اس کو ویٹیج دیا ہوا تھا, تو انہوں نے بہت زیادہ عرصہ جو ہے اپنے آپ کو اس تکلیف میں رکھا. تو اس میں یہ ہے کہ سیریسنیس ایگزیکٹلی آپ کے اس ایکشن کی جو ہے اس کو اسیس کرنا. اب اس میں کمپیریزن بہت کام آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں جا کے چوری کرتے ہیں, ڈاکہ مارتے ہیں, کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو دا فیکٹ کہ آپ کہیں پہ لیٹ پہنچتے ہیں, اب ان دو چیزوں کی سیریسنیس میں بہت زیادہ فرق ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دونوں چیزوں کو, ہر طرح کی غلطی کو ایک ہی بریکٹ میں جو ہے وہ رکھ کے اس کی طرف ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اپنے پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا چینج کرنا, اور یہ اسیسمنٹ کے لیے پھر آپ کراس کویشچننگ کرتے ہیں اپنے آپ سے ہی کہ کیا میں اس سے غلط بھی کچھ کر سکتا تھا, یا اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح سے کرتا, میرے ساتھ کسی کی طرف کسی کا ایسا ریاکشن ہوتا تو میں اس چیز کو کس طرح سے پرسیو کرتا. تو آپ کو جب ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے, تھوڑا سا آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے جب چیز کو اسیس کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس شیم میں سے نکلنا, اچھا اس کو ڈیل کرنا. جو آپ بات کر رہی ہیں آؤٹ آف دا باکس جا کے, یہ تو سب سے بڑا مرحلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم جب بھی اسیس کرنا چاہتے ہیں سیریسنیس کو
تو ہم اپنے بارے میں جو ڈیسیژنس بناتے ہیں وہ کچھ اور انداز میں بناتے ہیں, دوسروں کے بارے میں جو ڈیسیژنس بناتے ہیں وہ کچھ اور. تو اس کے لیے بڑی ایک ہیلپ فل میں آپ کو ٹپ بتاؤں, جو ہماری ایک اور اسٹریٹجی اسی سلسلے میں ہے, اور وہ ہے بریکنگ دا سائلنس دیٹ از سراؤنڈنگ یور شیم. تو وہ دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے نا, اور وہ جو منیمائز کرنا ہے آپ نے اپنے گلٹ کو اور اپنے شیم کو, وہ اس سے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرسٹڈ پرسن جس کی انٹینشن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کی ایک اچھی بانڈنگ ہے, اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. اور موسٹلی آپ دیکھیں گے شیم اور گلٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ سیکریٹو ہو جاتے ہیں اور بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اوائیڈنٹ ان کا بیہیویئر. بالکل صحیح مس شمائلہ, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو کیا سائیکی ہے لوگوں کے اس بیہیویئر کے پیچھے, کیا کمپوننٹس چھپے ہوئے ہیں, ان کو آج آپ بے نقاب کریں کہ کیوں ہم بات نہیں کر پاتے یا بات نہیں کرنا چاہتے, یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ اگر اس کا میں ون ورڈ آنسر دوں تو اس کے پیچھے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں, بیکاز ہم بہت اپروول ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے, اور اگر ہم کوئی ایسی بات لوگوں سے شیئر کر دیں جس پہ کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے, تو وہ پھر ان کو یہ فیئر آف ججمنٹ جو ہے نا, وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرنے. بیفور دیٹ کہ ہم اس پہ اور آگے بات کریں, جیسے سیریسنس کی تحسین بات کری تھی, کہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں, یہ اسیس کر لیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے. اب جو اگزامپل انہوں نے شیئر کی کہ وہ خاتون کے لیے مدر کا ایلیمنٹ یا ان کی بات کو نگلیکٹ کرنا یا نہ سننا, یہ زیادہ سیریس ہے. جتنی بھی نارمز اور سٹینڈرڈز ہم اپنے بناتے ہیں وہ سیریسنس کو ڈیفائن کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے. یہاں پر اگر اب وہ بات جو آپ کر رہے تھے, سیلف اسٹیم لو ہے, تو بڑے ہی مائنر چیزوں پہ آپ اپنے انالیسس کرنا شروع کر دیں گے اور کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہوئی. یعنی ہم لوگوں کے نظر میں اچھا رہنے کے لیے سم ٹائم اپنی فیلنگز کو ہی نہیں شیئر کر پاتے, اور اس شیم میں وہ یعنی سیریسنس یہ ہوتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے کسی کو اپنے رائٹ اور اپنی نیڈ کو بھی وائس کرنے کے لیے کہنا ہے, سو آپ بے شک یہ نہ کہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا یا میرے بارے میں کوئی کیا. اچھا, ایک سوال جو میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں یہاں پر, یہ جو ہمارے بعض اسٹگماز بھی ہوتے ہیں, یعنی یہ شیم سے ریلیٹڈ ہی ہے یہ کوسچنس, کہ ہم شیم فل ہوتے ہیں کچھ چیزوں پر کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی اس کو اچھے طریقے سے پرسیو نہیں کرتی. جیسے ہم بار بار یہاں پر اس فورم سے بھی اور اپنے دوسرے پروگرامز میں بھی بتاتے ہیں کہ ایڈکشن ایک ڈیزیز ہے, مگر اس کے باوجود سوسائٹی میں اس کو ایک سن یا اس کو کوئی کیریکٹر فلا سمجھا جاتا ہے, تو لوگ اس طرح کی بیماری کو چھپانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس شیم کو وہ ڈیل کیسے کریں, کیونکہ سوسائٹی کا پرسپیکٹیو تو وہ چینج نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارے 100% کلائنٹس کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ہاں جی کہ وہ اس ٹاکسک شیم کا شکار ہوتے ہیں جس میں ان کو ایسے لگتا ہے کہ سوسائٹی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم کوئی گندا کام کرتے تھے, ہم کوئی گندی چیز استعمال کرتے تھے یا ہم کوئی گناہ کرتے تھے. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اس میں نا بہت بڑا ایلیمنٹ, جیسے ڈرگز کرنا ہی شیم فل ایکشن سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ سوسائٹی کی نارمز, اسلامک کنٹری ہونے کے ناطے, یعنی ریلیجن بھی اس بات کو, اور زیادہ تر لوگ یا سوسائٹی اسی بات سے کنیکٹ کرتی ہے. اور ایڈکشن کی بیماری سم تھنگ ڈفرینٹ, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ڈرگ لے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جائے تو اس کے کریکٹر پہ چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کمپنی میں ہے یا یہ کیوں جاتا ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن ایڈکشن کی بیماری جس کو کہتے ہیں نا, وہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ بالکل فزیکل ڈیزیزز کی طرح ہیں جیسے دوسری کرونک النیسز ہیں. سوسائٹی اس پہ کیوں, یا فیملیز بہت زیادہ, ایون پیشنٹ نکل ہی نہیں پاتا شیم سے اس معاملے میں کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پہ کوئی بھی اپروول نہیں دے رہا ہے. دے نو دیٹ کہ کہیں پر نہ ان کو گھر میں, نہ سوسائٹی میں, نہ مذہب میں, کہیں پر بھی اچھے الفاظ میں آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے تو نہیں سنا نا کہ 4 لوگوں میں جا کر وہ کہے گی جی آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں ڈرگس کرتا ہوں. سو یہ سوسائٹل نارمز ہی اس کی شدت کو ڈیفائن کرتی ہیں. اینڈ فیملیز بھی سم ٹائم, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم, دے کین ناٹ, یعنی وہ یہ بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی فیملی کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنے
باقی فیملی ممبرس کو یعنی اپنے خاندان والوں کو, ملنے جلنے والوں کو کیا بتائیں کہ ان کا لوڈ ون کہاں گیا ہے, اور وہ یہ بتانے کے اوپر بالکل بھی نہیں آتے, چونکہ ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس شیم سے باہر آئیں, یہ ایک بیماری ہے, اور آپ ڈرگ کرنا شاید شیم فل ایکشن ہے, لیکن ڈرگ کا علاج کروانا شیم فل ایکشن نہیں ہوتا ہے, لیکن فیملی کے لیے بہت مشکل ہے. اور وہ وہی پریکٹسز ہیں, وہ وہی بلیوز ہیں, وہ وہی لینزز ہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی غلط تصور کرنا ٹھیک ہی نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا, اس کے اندر تھوڑی سی اگر ہیلنگ کے پرسپیکٹیو سے میں کچھ ان پٹ دوں تو آپ جب بھی اپنی کوئی ویکنیس یا اپنے کسی لوڈ ون کی کوئی ویکنیس جا کے پرو ایکٹیولی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, اپنے سرکل میں ڈسکس کرتے ہیں, تو بہت ہی کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈسکریجنگ یا کوئی ایسی کوئی انسلٹنگ کوئی ریمارکس ملے یا کوئی ایسا فیڈ بیک ملے جس سے آپ کو ریگریٹ ہو کہ میں نے بات کی ہی کیوں. وہ ایک بڑا چھوٹا سا 1% شاید آپ کے ملنے والوں میں کوئی لوگ ہوں, ورنہ موسٹلی جیسے کہ ٹف لو کے پرنسپلز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ ہیلپ سیک کرتے ہیں اور آپ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اس ٹاکسک شیم میں سے نکل کے آگے بڑھنے کی, کیونکہ دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ایک مسئلہ ہے اور مسئلے سب کی لائف میں ہوتے ہیں, آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, ناؤ یو وانٹ ٹو ہیل دا ایشو, ناؤ یو وانٹ ٹو سالو دا پرابلم. آپ بات کریں گے, پرو ایکٹیولی جائیں گے, اپنا پرابلم اپنے پیاروں کے سامنے رکھیں گے, تو آپ کو اچھی ایڈوائس ہی ملتی ہے, ساتھ میں آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے, بہت ساری ایمپتھی آپ کو ملتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یو ہیو اے اسٹرانگ بیک, اور آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو ڈاکٹر صداقت بھی اکثر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دوسروں کو پتہ نہیں, دوسروں کو شاید گھر والوں سے پہلے, کیونکہ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں نا, جیسے ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری اس پیشنٹ کی ایکٹیویٹیز, ان کا کچھ لائف گزارنے کا طریقہ, روٹین, بیہیویئر, بہت ساری چیزیں سوسائٹی کو سگنلز بہت عرصے سے دے رہی ہوتی ہیں. تو اس ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سیریسنس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد, اسیس کرنے کے بعد, سم ٹائم ایسے سینیریوز ہوتے ہیں کہ ہم اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اچھا یہ کوئی شیم فل ایکشن یا جس وجہ سے ہم شیم اور گلٹ فیل کرتے ہیں اس میں ہمارا کتنی رسپانسبلٹی آتی ہے, یعنی ہم کتنے رسپانسبل ہیں. زیادہ تر شیم کی جو اینکرنگ ہوتی ہے وہ چائلڈہڈ میں ہوتی ہے. جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم ایسی ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر شروع سے ہی شیم کو ذرا انٹرٹین کیا جا رہا ہوتا ہے, ہمیں اتنا کھل کر ویو پوائنٹ دینے کی. اگر اس کے لیے میں ایک ٹرم یوز کروں کہ یہ جو شیم ہوتی ہے یہ ملٹی جنریشنل ہوتی ہے, یعنی یہ سینہ در سینہ جو ہے یہ آگے ٹرانسفر کی جا رہی ہوتی ہے, تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا. اور مینجمنٹ پہ اگر میرا خیال ہے مزید ہم بات کریں تھوڑی سی, تو اس کے اندر ایک اور اسٹریٹجی ہے جس پہ کام کر کے آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. وہ ہے کہ آپ وے کرتے ہیں کہ میری پرسنل رسپانسبلٹی اور میرے اینڈ پہ کتنا ان پٹ تھا. کوئی بھی ڈیزاسٹر یا کوئی بھی پرابلم یا کیٹاسٹرفی جو کہ آپ کی سراؤنڈنگس میں ہوئی ہے یا ریلیشن شپس میں ہوئی ہے, اس میں میرا رول کیا تھا. کیونکہ جو لوگ زیادہ, جیسے میں نے بات کی, گلٹ اسٹرکن رہتے ہیں, بہت زیادہ بلیمنگ کرتے ہیں, سیلف بلیمنگ, سیلف کرٹیسزم میں بہت زیادہ رہیں گے اور اپنے آپ کو بلیم کرتے رہنا. آلدو کہ اگر آبجیکٹیولی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو موسٹلی آپ کا اپنا رول بہت کم نظر آتا ہے. اور اس میں اگر آپ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پرسنٹیج دیتے ہیں, یا پھر اگر آپ ایک پائی چارٹ بناتے ہیں جس میں آپ دوسروں کی رسپانسبلٹی کو پہلے اسائن کرتے ہیں, اس کی پرسنٹیج, اور اینڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا کتنا رول تھا, تو آپ کو بہت کلیئرٹی بھی آتی ہے, آسانی بھی آتی ہے, اور اس میں سے ابھرنے کے لیے اس شیم میں سے بہت آپ کو ایزی. مس شمائلہ, یہ جو مس تحسین نے بڑی اچھی سی بات کی ہے کہ ہم کلیئرٹی پیدا کریں, اور تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرفیکشنزم تو پیچھے کام نہیں کر رہی ہوتی, جو ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ہم بھی کچھ بہتر کریں, کیونکہ ہم نے کوئی ہائر سٹینڈرڈز جو ہیں وہ پہلے سے بنائے ہوئے ہیں, یا ملٹی جنریشنلی کوئی ہائر سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ان کو ہم نے میٹ کرنا ہے, تو ہمیں وہاں پر مدد نہیں ملتی. تو یہ پرفیکشنزم کا جو ایک کالا بھوت ہم نے پینٹ کر کے رکھا ہوا ہے, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ بھی بات. دیکھیں, پرفیکشنزم تو ڈیفینیٹلی باقاعدہ ایک پرابلم ہے سائیکالوجی میں. پرفیکشنزم کو باقاعدہ ڈیل کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ پرفیکشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, اگین وہ بڑھ نہیں پاتے آگے. پرابلم وہاں پر بھی ہے.
اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یعنی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ابھی ہمیں موقع ملا یہ بات کرنے کا، میرے ذہن میں آیا، ولنگنیس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر ایک شیم فل بندہ شیم سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی پرسنٹیج بنائیں کہ آپ کتنے رسپانسبل ہیں، تو اس نے کہنا ہے کہ میں ہی رسپانسبل ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. یعنی جب تک کوئی ولنگ نہیں ہوئے گا، جب تک کوئی اس ہیلپ کو سیکھ نہیں کرتا کہ مجھے اس تکلیف سے، اس اپنے آپ کو ان چین سے آزاد کرنا ہے کہ ہر وقت ورتھ لیسنس، ہر وقت پرسنلائز کرتے رہنا اپنے آپ کو. جو لوگ شیم سے آپریٹ کرتے ہیں وہ ہر وقت پرسنلائز کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں پرابلم ہوئی ہے یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو رسپانسبل وہی ہے. سو اس کے لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے اور مجھے اپنی شیم سے باہر آنا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پرسنل گروتھ کے لیے، تو ہی وہ رائٹ ان بائزڈ پرسنٹیج نکال پائے گا. اب میرے ذہن میں مہک کا کیس آ رہا ہے، اف یو ریممبر، تو ان کے ساتھ بہت شیم کے پرابلمس تھے. ان کو شیم کس وجہ، بیکاز وہ مولسٹ ہوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس سارے پروسیس میں اپنے آپ کو زیادہ رسپانسبل ٹھہرایا کہ میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، آئی ایم دا ورتھ لیس. اور اگر میں نے کسی سے یہ بات شیئر کی تو لوگ میرے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھیں گے. ناؤ وہ ایک ہی، وہ جس کو ٹنل ویژن کہتے ہیں، وہ ایک ہی پرسپیکٹو سے دیکھ رہی تھیں. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کے معاملات کو اور طرح سے بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں. یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہ کسی سے شیئر کریں گی تو ڈیفینیٹلی میری ہی غلطی ہے کہ میرے فادر یا جو بھی ان کے انکل ڈرائیور نے ان کے ساتھ یہ ابیوز کیا. سو ان کو لگ رہا تھا کہ آئی ایم دا رسپانسبل پرسن. لیکن جب ان کے تھراپسٹ نے ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا تو ان کو یہ رسپانسبلٹی کا یہ جو چارٹ ان کو دیا تو انہوں نے پرسنٹیج میں یہ نکالا کہ وہ ان کا حصہ بہت کم آیا. ایک وہ اس ایج میں تھی جس ایج میں شاید انہوں نے اپنی مدر سے بات کی یا جو بھی ہائر پرسن تھا اس سے بات کی، تو انہوں نے اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہی ہے. کوئی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ بچے اگر وہ ڈرائیور تھے تو ان کو لگا کہ شاید اسکول جانے نہ جانے کی وجہ سے، یہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے، تو انہوں کو یہ بالکل بلیو ہو گیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں نے وائس کیا ہے ایٹ دا ایج آف 6 یا 5 تو مجھے اس پہ کوئی رسپانس نہیں ملا. لیکن جب تھراپسٹ کے سامنے اس نے یہ سارا رسپانسبلٹی کو وے کرنا شروع کیا، اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا بہت کم حصہ ہے. اینڈ اس چیز نے ان کی سیلف اسٹیم پر بہت، یعنی عزت نفس پر بہت گہرے نقش چھوڑے. اچھا، اس میں ایک ٹیکنیک کے طور پر جو بڑی شاندار ٹیکنیک مانی جاتی ہے ہیپینس کے لیے بھی اور شیم سے باہر آنے کے لیے بھی، وہ ہے سیلف فارگیونیس. میں چاہوں گی کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور اس پہ جب ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹنس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم سیلف فارگیونیس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے تو پھر ہم کتنی بڑی ڈیفیکلٹی کا شکار ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں چاہتی ہوں ہم ڈیٹیل سے ذرا بات کریں، لیکن یہاں پر ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گا تاکہ اس شاندار گفتگو میں آپ بھی پارٹیسپیشن کر سکیں. اور ابھی میرے پاس آپ کے جو کوسچنس ہیں ان کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں
جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے، بچ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم ٹاکسک شیم کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں اس سے پہلے کہ کچھ ٹیکنیکس کے اوپر اپنی ماہرین سے جواب طلب کروں، یہاں پر ایک سوال بھی ہے میرے پاس۔ علی حسن صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی ڈیل ود ایموشنل پین، اور ایموشنل پین ہی اصل میں ٹاکسک شیم ہے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کویسچن کا جواب بھی آپ اسی انداز سے دیں جیسے کہ آپ ٹاکسک شیم کی ہیلنگ سکھا رہی ہیں۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ اس پین سے باہر نکلیں، اور اس پین میں جانے کے ٹریگرز کون سے، ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس سوال کے جواب میں جیسے ٹاکسک ایموشنل پین کی انہوں نے بات کی، تو شیم، گلٹ، ریگریٹ، یہ ایموشنل پین ہے جن کو کہ اوائڈ کرنا پریفر کرتا ہے ہیومن مائنڈ، یعنی ان کا اتنا زیادہ پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ فیملیئر نہیں ہوتے اس ساری فزیکل، کیونکہ شیم کی ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے۔ سو یہ ایک ایموشنل پین ہے، اور اس کو اوائڈ نہ کیا جائے، یعنی کسی بھی ایموشنل پین کے لیے اوائڈنس بیسٹ سلوشن نہیں ہے۔ اس کو یعنی اس کا ایکسپوئر کرنا، اس کو فیس کرنا، لیکن طریقوں کو سیکھ کر۔ سو سب سے پہلے جیسے ہم شیم کی اگر بات کر رہے ہیں اور یہ ہے آپ کا ایموشنل پین، تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی ایموشنل پین کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دین ہی اس کے اوپر کوئی کریکشن کر کے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہیں سے ہم بالکل کنیکٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی، فارگیونیس کا جو آپ نے ذکر کیا، سیلف فارگیونیس۔ تو اس میں دیکھیں ایک بڑا بیسک سا پیراڈائم ہے، جتنا بھی کلیشے ساؤنڈ کرے کہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان خطا کرتا ہے، ہم لوگوں میں سب میں فلاز ہیں۔ تو اس کے اندر آپ جتنی جلدی اپنی مسٹیکس کے ساتھ یو کم ٹو ٹرمز ود دیم، آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ اپنی مسٹیکس کو اپنی ذات سے، اپنے بیسک کیریکٹر سے سیپریٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو یہ جیسے سی بی ٹی پہ ہمارا پروگرام ہے تو آپ اس طرح کی پازیٹیو ایفرمیشنز دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ مائی مسٹیک، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو آپ تھوڑا ڈیٹیچ کر کے اینالائز کرتے ہیں کہ مجھ سے ہوا، میں نے سیکھا، میں نے لیسن لرن کیا، آئی فارگیو مائی سیلف فار دس، اور پھر میں اب آگے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں لائف میں موو آن کروں، اور میں اس میں سے نکل کے آگے کچھ کنسٹرکٹیولی اپنے لیے، اپنی لائف کی بیٹرمنٹ کے لیے کر سکوں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز، اپنی مسٹیکس کو اس سے پہلے اون کرنا بھی بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ بالکل اون کر کے، سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس میں سے ابھرتے ہیں۔ ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ میں ایک بڑی فائن لائن ہے، اس کو بھی سمجھ لینا، اور پھر اپنے آپ کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا، یہ بیسک پیراڈائم کے ساتھ کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ فارگیونیس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے اٹس اے کی ٹو ہیپینیس۔ آپ جتنا فارگیو کرتے ہیں اپنے آپ کو، دوسروں کو، اتنا ہی آپ لائف کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ جو انسان خطا کا پتلا کی بات کی ہے، تو انسان میں آگے بڑھنے کے لیے ہی شیم کا ایک ایموشن رکھا گیا ہے کہ جب تک وہ غلطی نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلطیاں کم کرے، لیکن نہ کرنے کا کبھی بھی کہیں سے ہمیں سائن بورڈ نہیں ملتا ہے، لیکن ان غلطیوں سے سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ آپ کو اس پینفل ایموشن میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایسا کوئی اسٹرکٹ سا رول اپنے ساتھ بنایا ہوا ہے اور آپ اتنے زیادہ سیلف کرٹک ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے وہی جو پرفیکشن کی بات آپ کر رہے تھے کہ مجھے الاؤ ہی نہیں ہے غلطی کرنا، تو پھر آپ امپروو کر ہی نہیں سکتے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ فلیکسیبل سا امیج اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ، لیکن گنجائش مجھے اس میں بھی رکھنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں پرفیکٹلی پرفارم کروں، اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی ایک لرننگ اپرچونٹی میرے لیے ہوگی۔ سو اس طرح کا مائنڈ، اس طرح کا تھاٹ آپ کو ایسے پینفل ایموشن سے نکلنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر ایونٹ آپ کے لیے کچھ لرننگ دے کے جاتا ہے، ایدر وہ پازیٹیو ہو اور وہ نیگیٹو ہو۔ اور غلطیاں انسان کو بہتر بناتی ہیں، انسان کو
یعنی ایک سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہیں. کیونکہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر کے امینڈ کر کے آگے بڑھنے سے آئندہ آنے والے دور میں انسان ان غلطیوں سے بچے گا. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ ضرور ہونا چاہیے. اس پروگرام میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ بجائے یہ کہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیں, اپنے زیادہ ہی ذرا اسٹرکٹ کرٹک بن جائے, سیلف کرٹیسزم میں جائیں, فلیکسیبل رہیں اور اپنے آپ اپنے ساتھ کم از کم اپنے سے سٹارٹ تو ضرور کریں فارگیو کرنا, اور الاؤ کریں اپنے آپ کو کہ آپ کو سیکھنے کے عمل میں آپ کا کوئی سیلف کرٹیسزم روکے نہ. اچھا, یہ ٹرائل اینڈ ایرر کا فائدہ ایک اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو اینڈ پروڈکٹ بنتے ہیں نا, جو پرسنالٹی آپ کی بنتی ہے, وہ انہی غلطیوں سے کے نتیجے میں, غلطیاں کرنا, ان سے سیکھنا, آگے بڑھنا انہی کے نتیجے میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو پاتھ سیٹ تھا آپ اسی پاتھ پہ چلے اور آپ نے کچھ سیکھا, اور ان غلطیوں کے نتیجے میں آپ ایک بہتر پرسن بن کے اگر نکلتے ہیں تو اس کو پھر آپ ایز این اچیومنٹ لیں. تو اس پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو سیلف اسٹیم کا ایشو ہے وہ بھی کافی بوسٹ اپ ہوگا, اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ میں نے سیکھا اور میں ایک بہتر انسان بنا اور میں نے بہت کچھ اچیو کیا پرسنل لیول پہ اور سوشل لیول پہ. اس ایٹیٹیوڈ کو ہی ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ کو ہی بڑھایا جائے سیکھنے والے, اور یہ بھی لرنیبل اسکل ہے. آئی مین بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غلطیاں کر کر کے پھر غلطیاں دہراتے ہی رہتے ہیں, آئی مین اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. ہمارے دیکھنے والوں میں سے ایک کوسچن بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک کام سے یا ایک ایکسپیرینس سے کوئی نقصان اٹھاتے ہیں مگر ہم بار بار اس کو ہی دہراتے رہتے ہیں, تو اس ایڈکشن سے کیسے باہر آیا جائے. تو میرا خیال ہے یہاں پر آپ جو مدد فراہم کر رہی ہیں اس میں ہمارے دیکھنے والوں کے تمام سوالوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیک ضرور مل جائے گی جس میں لوگ اپنی ذاتی مدد کر کے تو کوئی نہ کوئی زندگی میں چینج پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جو لرننگ کی آپ نے بات کی ہے, میں چاہتی ہوں تھوڑی سی اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں کہ کس طرح ہم کچھ لرنیبل سکلز کے بارے میں لوگوں کو نو ہاؤ دیں کہ کیا کیا جائے. دیکھیں, پہلے تو اپنا پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, یہ میں نے کیوں کیا, اور اس کو چھپانے میں, اس کو جسٹیفائی کرنے میں اپنی ایفرٹس لگائیں. یہ کوئی فیصلہ ہمیں آج کرنا ہوگا کہ ہمیں زندگی میں آنے والے ہر ایونٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. اور سیکھنا آج کل کے دور میں شاید اتنا مشکل نہیں ہے. ہمیں بس اس نظریات کو لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بندہ مثال کے طور پر غصے میں بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کو احساس ہے کہ مجھے یہ ریئیکشن نہیں دینے چاہیے, تو وہ ایزیلی سیکھ سکتا ہے. ابھی اتنی ہیلپ اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ تھراپسٹ کی ضرورت نہ بھی ہو تو آپ کچھ نہ کچھ سیلف اپنے آپ کو ضرور اکوپڈ کر سکتے ہیں ان ساری ہیلپ سے. اور دیکھیں, یہ جو آپ نے ریپیٹیٹیو بیہیویئرس کی بات کی نا, جو انڈیزائریبل بیہیویئرز ہیں وہ ریپیٹیٹیولی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کو اسیس کرنے کے لیے آپ نے کانسیکوینسز کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی سا بھی ایکشن ہے آپ اس کے کانسیکوینسز سے اس کی افادیت کو جج کرتے ہیں. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام میں غلط کر رہا ہوں اور میری لائف میں ڈیزاسٹرز اور مسئلے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کچھ آلٹرنیٹ اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں, اور ڈھونڈنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے بہتر اس کی جگہ پہ کیا کر سکتا ہوں میں جو کہ مجھے کچھ بہتر کانسیکوینسز دے گا. جی, اس میں ایک ایگزیکٹو اسکل ہے جس کو ہم میٹا کوگنیشن کی ایگزیکٹو اسکل کہتے ہیں, جو کہ ہم سب ہارڈ وائر ہیں اس پہ فارچونیٹلی. وہ بہت ہیلپ کرتی ہے, یعنی آپ کا اپنا تجزیہ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کہاں پر آپ نے ٹھیک کیا ہے, یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ, اینڈ کہاں پر آپ نے ٹھیک نہیں کیا اور آپ اس کو اب کیسے آگے بہتر کر سکتے ہو. سو میٹا کوگنیشن بھی ہمیں ہیل ہونے میں بہت ہیلپ کر سکتی ہے. جسے اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو بنظر غائر اپنے آپ کو دیکھنا, یا برڈ آئی ویو سے. اور ایک اور جو ہم اسٹریٹجی ضرور ڈسکس کر لیں اس کے اندر, کہ جو اسینشیل نیسیسری ریپریشنز آپ کو کرنی چاہیے, جو چیزیں واقعی آپ نے ڈیمیجز کیے ہیں, ریلیشن شپس میں کیے ہیں یا فزیکل ڈیمیجز کیے ہیں, کوڈ بی اینی تھنگ, اس کے اندر جو اسینشیل میجرز آپ کو لینے ہیں, اسٹیپس لینے ہیں اس سچویشن کو, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ پھر آپ کو لینے چاہیے. اور یہ شیم ہیلنگ کا ایک آپ کوئک فکس تو نہیں کہیں گے, مگر بڑا ہی ایک آسان طریقہ ہے, اور جس سے کہ آپ کو کچھ
فزیکل کچھ بڑے ہی آپ کو فزیکل سبسٹینشیل قسم کے ریزلٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ نے کسی کو کوئی تنگ کیا ہے یا کسی کی گاڑی میں گاڑی مار دی ہے یا کسی کو کوئی برے الفاظ کہے ہیں تو پھر آپ اس کو انڈو کرنے کے لیے کچھ سٹیپس لیتے ہیں اور وہ لینے چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی شیم آٹومیٹکلی ہیل ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی لانگ روٹ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی جس سے اس بات سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر کام کر رہے ہیں نا, کہ آپ اپنی شیم کو ہیل کرنے کے لیے لرننگ کے ایٹیٹیوڈ کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں, رسپانسبلٹی کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو امینڈ کرنے کی طرف جانے کی بات ہم کر رہے ہیں, کہ بجائے اس تکلیف میں رہنے کے, کیونکہ جب بھی کوئی ہیومن بینگ کسی دوسرے کے ساتھ غلط کرتا ہے تو سم ہاؤ اس کا مائنڈ, اس کا ضمیر اس کو ضرور کہتا ہے کہ یو ڈیڈ رانگ. تو اس تکلیف میں رہنے کی بجائے آپ آگے بڑھ کر اگلے بندے کی لائف میں, یا جس سے سوری کہنا ہے, اپولوجی کرنا ہے, یا جو بھی امینڈز کرنے ہیں, جیسے گاڑی کی بات کی, تو اگر کسی کی گاڑی میں آپ نے جان بوجھ کر گاڑی ماری ہے تو آپ اس میں امینڈ کر سکتے ہیں. یہ ریلیشن شپ کے لیے نیسیسری سٹیپ ہوگا. یعنی پہلے والی بات اپنے ساتھ تعلق بنانے میں آپ کو ہیلپ کرے گی, اور یہ والی جو ٹیکنیک ہے کہ دوسروں کے ساتھ جا کر ان کی, جن سے آپ نے جن کو نقصان پہنچایا ہے تو ان کو امینڈ کرنا, ان کو اپولوجیٹک ہونا, یا جو بھی نیسیسری ایکشن ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وہ لینا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ والی بات ہوتی ہے, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لائف لانگ کچھ اپنے اندر پین لے کے چلتے چلے جاتے ہیں اور بات نہیں کرتے, اور اس کے بارے میں کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب کیا فائدہ, اب تو کچھ نہیں, اب تو اتنا کچھ خراب ہو گیا, اتنی ساری چیزیں اسکیٹرڈ ہو گئی, بکھر گئی زندگی میں. تو آپ جب بھی کریں گے آپ کو تھوڑا بہت ہی صحیح اپنے اندر اور اپنی سچویشن میں تبدیلی اور بہتری ضرور نظر آتی ہے. تو کچھ بھی اچھی چیز کرنے کے لیے, کسی بھی ایک ٹاکسک چیز سے نکلنے کے لیے, پینفل چیز, چاہے وہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, شیم گلٹ ہے, یا کوئی سا بھی ایسا ایشو ہے, دیر مت کریں, نیور ٹو لیٹ, کیجئے, جلدی کیجئے, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں آج ایسے سکلز سکھائے. اور ناظرین, یہاں پر میں اپنا تھوڑا سا انپٹ دینا چاہوں گی کہ یہ جو شیم ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ زندگی کو بہت ہی بری سٹیٹ میں تو لے جاتی ہے, لیکن فارچونیٹلی ایک بہت ہی اچھی خبر بھی آپ کے لیے یہ کہ کچھ سکلز موجود ہیں جو سائنس نے ایکسٹریکٹ کی ہیں اپنے بہت زیادہ ریسرچ کے اوپر بیسڈ کر کے, اور ایسے سکلز کو اگر سیکھ کے آپ اپلائی کریں تو اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے اور زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو نا امیدی کو چھوڑیں اور جینا شروع کیجئے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.